अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हेडेक के हवाले से सर दर्द। आमतौर पर सर दर्द को एक बीमारी समझ के ही ट्रीट किया जाता है काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स की तरफ से, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर हों या चाहे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हों उनकी तरफ से। अब सर दर्द जो बेसिकली कोई बज़ात ख़ुद एक बीमारी ही नहीं है, तो इसको फिर बीमारी किस तरह से समझा जाए या ट्रीट किया जाए। जब भी किसी शख्स के अंदर सर दर्द देखने मिलता है तो उसकी कुछ न कुछ वजूहात होती हैं, रीज़न्स होती हैं। उन रीज़न्स को तलाश करने के बाद अगर उनको ठीक किया जाए तो सर दर्द ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। आज के सेशन में हम उन्हीं रीज़न्स के बारे में बात करेंगे जिनकी बिना पर किसी भी शख्स में या किसी भी पेशेंट में सर दर्द देखने मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं जो कि चंद एक असबाब आ जाते हैं सर दर्द की जो वजह बन रहे होते हैं, जिनमें कुछ बीमारियां आ जाती हैं जैसे कि बुखार वगैरह हो जाना, तप मुहर्रका, तप धक जैसे टाइफाइड फीवर या फिर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वाले जो पेशेंट्स हो जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। या इसके अलावा जब किसी शख्स में, किसी बच्चे में स्मॉल पॉक्स देखने मिले, चीचक का मर्ज़, तो वहाँ पर भी सर दर्द जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिलता है। अब यहाँ पर सर दर्द जो है इसकी मेन रीज़न्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बीमारी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बेसिकली इसके रीज़न बन रही हैं। इसके अलावा जब किसी शख्स में इन्फ्लुएंज़ा की बीमारी देखने मिले, इन्फ्लुएंज़ा की डिज़ीज़ देखने मिले, तो वहाँ पर भी उस शख्स में सर दर्द की जो सिम्पटम होगी वो देखने में मिलेगी। अब ये कुछ बीमारियां आ जाती हैं जो कि इब्तदाई तौर पर सर दर्द की वजह जानी जाती हैं या समझी जाती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा आजकल के दौर में पेशेंट्स में वीकनेस देखने मिली होती है, उस वीकनेस की बेस पे ही उनको काफ़ी ज़्यादा हेडेक की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब ये जो वीकनेस होगी ये बेसिकली उनके माइंड में वीकनेस देखने मिली होगी, दिमाग के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी देखने मिली होगी। अब जो दिमागी कमज़ोरी होती है इसकी जो मेन रीज़न बन रही होती है मोस्टली सही तरह से खाना वगैरह ना खाना या बाहर की काफ़ी ज़्यादा खाने खाना जो कि काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी फूड होता है। तो अनहेल्दी फूड की वजह से दिमागी कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स में देखने मिलती है, जिनमें फिर हेडेक की प्रॉब्लम कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाती है। अब इनके अलावा भी जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हेडेक की देखने मिलती हैं, जैसे कि कुछ अशख़ास में नफ़सियाती प्रॉब्लम देखने मिली होती है, या कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जोशीले किस्म के होते हैं। जोशीले से मुराद वो लोग आ जाते हैं कि जिनको काफ़ी ज़्यादा जल्दी गुस्सा वगैरह आ जाता है, या कोई भी अगर उन्हें काम कहा जाए तो वो उसमें अपनी अनथक मेहनत लगा देंगे, फुल अपनी तरफ से एफ़र्ट करेंगे। अब ये जो मेहनत उन्होंने की है, अगर इस मेहनत का कोई फल उन्हें मिलता है, अगर वो कामयाब होते हैं तो फिर तो उनके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर कोई भी कामयाबी नहीं उन्हें मिलती ही बल्कि नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो फिर उनको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर मेन रीज़न वही कि जो जोशीले लोग होंगे या तो उन्हें नफ़सियाती किस्म की कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी, डिप्रेशन का वो शिकार होंगे, एंग्जाइटी का शिकार होंगे, तो तब उन्हें ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ी होती है। अब ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनके रिलेटेड ही हम डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट एक पॉइंट आपके साथ शेयर कर दूँ कि अगर किसी पेशेंट में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखने मिले तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हेडेक की प्रॉब्लम काफ़ी लंबे टाइम तक देखने में मिल सकती है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए थे इनके रिलेटेड डिटेल में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि दिमागी शरेयानें होती हैं या वरीदें होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग के अंदर, उनमें जो ब्लड जा रहा होता है अगर उस फ्लो में कोई भी गड़बड़ देखने मिले, या वो फ़्लो काफ़ी ज़्यादा हो जाए या वो फ़्लो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए, तो तब जो ये प्रॉब्लम है हेडेक की ये देखने मिल सकती है। लेकिन अगर जो वो फ़्लो है एक ही रफ़्तार के साथ चलता रहे तो फिर जो हेडेक की प्रॉब्लम होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है कि जोशीले किस्म के अफराद, जो जोशीले अफराद होते हैं उनको मोस्टली गुस्सा काफ़ी ज़्यादा जल्दी आता है। अब गुस्सा जल्दी आएगा तो जो ब्लड फ्लो होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने मिलेंगी। इसी वजह से जो गुस्सीले अफराद होते हैं उनमें सर दर्द की जो सिम्टम होती हैं, सर दर्द की जो इलामात होती हैं वो अक्सर पाई जाती हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम की वजह से भी
یہ سر درد کی علامات دیکھنے ملتی ہیں۔ جب بھی کوئی شخص انہیلدی فوڈ استعمال کرتا ہے جس وجہ سے اس کے بلڈ میں کافی زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایک لمٹ سے بڑھ جاتی ہے، تو وہ جو بلڈ ہوگا اس نے پھر برین کی طرف بھی جانا ہے، تو جب اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کافی زیادہ ایک حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہاں پر بھی جو ہیڈک ہے اس کی سمٹمز پیشنٹ کے اندر دیکھنے مل سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے وہ برین ٹیومر کے حوالے سے ہے۔ جب کسی بھی پیشنٹ میں، کسی بھی ایسے شخص میں جس کے دماغ میں، برین میں ٹیومر کی پرابلم دیکھنے ملے یا ڈائگنوز ہو، تو ٹیومر کی وجہ سے بیسیکلی جو ویسلز ہوتی ہیں ان میں کھنچاؤ، اسٹفنس پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کھنچاؤ کی وجہ سے، اس سختی کی وجہ سے اس کو کافی زیادہ لمبے ٹائم تک سر درد کی پرابلم رہ رہی ہوتی ہے۔ اب اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے سی ٹی اسکین کے ذریعے، کبھی کبھار ایم آر آئی کے ذریعے، موسٹلی یہاں پر سی ٹی اسکین ہی پریفر کیا جاتا ہے۔ برین ٹیومر کے بعد اگلا جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ دماغی جھلیوں کے حوالے سے آ جاتا ہے۔ جو میمبرینز پائی جاتی ہیں ہمارے برین کے اندر، یہ کافی زیادہ حساس ہوتی ہیں، تو جب بھی وہاں پر کوئی چینجنگ دیکھنے ملے تو پھر اس کا ریئیکشن دیکھنے ملتا ہے۔ موسٹلی وہ ریئیکشن ہیڈک کی صورت میں ہی دیکھنے میں رہا ہوتا ہے۔ جب ان میمبرینز کے اندر پس وغیرہ، ابسس وغیرہ، پھوڑے یا پھنسیاں وغیرہ، یا جیسے پس کی میں نے بات کی ہے کہ پیپ وغیرہ اکٹھی ہو جائے، تو اس کا ریئیکشن دیکھنے میں رہا ہوتا ہے جو کہ ہیڈک کی صورت میں ہوتا ہے، اور ہیڈک کافی زیادہ لمبے ٹائم تک پھر وہاں پر رہتا ہے۔ اب اس قسم کی جو صورتحال ہوتی ہے وہاں پر جیسے پہلے میں نے بتایا کہ برین ٹیومر میں سی ٹی اسکین کے ذریعے یا ایم آر آئی کے ذریعے ڈائگنوز کیا جاتا ہے، تو سیم ان کنڈیشنز میں بھی اسی ذریعے سے ہی سی ٹی اسکین یا پھر ایم آر آئی کے ذریعے سے ہی ٹریس کیا جاتا ہے۔ اب ایسے کیسز میں میڈیسن دی تو نہیں جاتی اتنی جلدی، فرسٹ آف آل تو یہاں پر آپریٹ کیا جاتا ہے، آپریٹ کرنے کے بعد ہی پھر ہلکی پھلکی میڈیسنز چلائی جاتی ہیں، کیونکہ اگر میڈیسنز دی جائیں اور وہ جو پھوڑا ابسس وغیرہ ہو یا جو وہ پس ہو، وہ دانہ جو وہ پھٹ جائے تو وہ کافی زیادہ پھر خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے کیسز میں میڈیسن نہیں دی جاتی بلکہ فرسٹ آف آل آپریٹ ہی کرایا جاتا ہے۔ ان پوائنٹس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو کبھی کبھار کسی پیشنٹ کو اگر چوٹ وغیرہ لگ جائے، تو جب چوٹ جو اسکل ہوتی ہے، دماغ کی ہڈی کہا جائے یا سر کی جو ہڈی ہے کھوپڑی، تو وہاں پر جب بھی چوٹ وغیرہ لگے گی تو اس وجہ سے بھی موسٹلی پیشنٹ میں ہیڈی کی پرابلم دیکھنے میں رہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو پوائنٹس میں نے اکثر شیئر کیے ہیں یہ تو ہیڈی کی مین ریزن بن رہے ہوتے ہیں یا کاز بن رہے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ اور پوائنٹس آ جاتے ہیں کہ جیسے اگر کسی شخص کے دانت میں، کان میں یا پھر ناک میں کوئی بھی مرض لاحق ہو جائے تو اس کا بھی ڈائریکٹلی اثر ہمارے برین کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے، تو تب بھی پیشنٹ میں ہیڈی کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کے دانت میں درد ہے تو وہ ساتھ پھر بتائے گا کہ اسے اپنے سر میں بھی درد محسوس ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی کان میں پین ہے تو پھر ساتھ ہیڈک کی پرابلم بھی ہوگی۔ کسی شخص کے اگر ناک میں درد محسوس ہو رہا ہے، ناک کی جو ہڈی ہے وہاں پر درد محسوس ہو رہا ہے، تو اسے اپنے سر میں بھی درد محسوس ہو رہا ہوگا۔ اب ان پوائنٹس کے بعد اگلا جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ میٹابولک ڈس آرڈر کے حوالے سے آ جاتا ہے۔ میٹابولک ڈس آرڈر بیسیکلی دوبارہ سے ٹاکسز مٹیریل کے حوالے سے ہے، فاسد مادے جو زہریلے مادے ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ اب جب کسی شخص کے اندر جو اس کے کڈنیز ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی پرابلم دیکھنے ملے، کڈنیز کا بیسیکلی کام ہوتا ہے کہ جو جسم سے فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس نے یورین کے ذریعے باہر نکالنا ہوتا ہے۔ جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے اس کے اندر جتنی بھی زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے کڈنی اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب کڈنی اپنا رول صحیح طرح سے نہیں پلے کر پاتا تو پھر ایک زہریلا مادہ جسے یوریا کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے بلڈ کے اندر پایا جاتا ہے، وہ کافی زیادہ تعداد میں بڑھنے لگ پڑتا ہے۔ جب وہ تعداد میں کافی زیادہ بڑھنے لگ پڑے گا تو بلڈ میں وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گا، تو پھر جس وجہ سے پیشنٹ میں ہیڈک کی پرابلم دیکھنے میں ملے گی۔ اب اس کو ٹریس کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے RFT، رینل فنکشن ٹیسٹ، اس کے اندر یوریا، کریٹینین اور یورک ایسڈ یہ تینوں ٹیسٹ ہی وہاں پر شامل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کسی شخص میں کافی زیادہ مستقل طور پر ہیڈک کی پرابلم دیکھنے میں رہی ہے تو وہ ساتھ اپنا RFT لازمی کرا لے۔ اب یہ جو افراد ہوتے ہیں جن کے بلڈ میں کافی زیادہ یوریا بڑھ جاتا ہے تو پھر اس ڈیزیز کو یوریمیا کہا جاتا ہے۔ میٹابولک ڈس آرڈرز کی ایک تو ٹائپ یہ آ جاتی ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ کڈنی والے کے جن پیشنٹس کے کڈنی میں پرابلم ہو اور اس کی وجہ سے سر درد دیکھنے ملے۔ اس کے علاوہ بھی آ جاتے ہیں جو شخص کافی زیادہ یا جو افراد کافی زیادہ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، کافی زیادہ ڈرنکس وغیرہ وہ استعمال کرتے ہیں،
تو وہ بھی ایک قسم سے ہمارے جسم کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ الکوہل وغیرہ یا پھر ڈفرینٹ قسم کے ڈرگز استعمال کرتے ہیں تو ان کے سر میں بھی کافی زیادہ درد کی پرابلم دیکھنے میں میری ہوتی ہے۔ ان پوائنٹس کے بعد جو اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے یا اگلی ٹائپ آ جاتی ہے وہ سائیکالوجیکلی ہے، نفسیاتی۔ کچھ ایسے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس چیک کرانے جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے سر میں مستقل طور پر ہی درد دیکھنے ملتا ہے۔ اب یہ درد ایسا ہوتا ہے کہ رات کو نیند کے دوران بھی نہیں ختم ہو پاتا۔ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ سر درد کے حوالے سے بتاتا ہے تو جو فزیشین ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا آرگن کی پرابلم کو تلاش کرنے لگ پڑتے ہیں جو کہ سر درد کی بیسیکلی ریزن بن رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ سے شیئر کیا ہے کہ کڈنی میں پرابلم ہوگی، سر درد میں پرابلم دیکھنے ملے گی، یا ناک، کان یا دانت میں پرابلم دیکھنے ملے تو اس کی وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا ہے۔ یا اس کے علاوہ جیسے پہلے بات کی تھی کہ بلڈ کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ جب بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا ہے۔ اب یہ ساری جو چیزیں یہ ریزن بن رہی تھیں، وجوہات بن رہی تھیں سر درد کی، مین ریزن تو یہ بن رہی تھی نا، تو یہاں پر بھی جو ڈاکٹر ہوں گے، جو فزیشین ہوں گے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی ہی جو چیز ہوگی، ایسی ہی مین ریزن کو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بیسیکلی یہاں پر جو پرابلم ہوگی، پیشنٹ ڈپریشن کا، انگزائٹی کا شکار ہوگا۔ اسی وجہ سے پیشنٹ رات کو نیند کے دوران بھی اپنے سر میں اس قدر شدید درد محسوس کرے گا جیسے اس کا سر جو ہے وہ پھٹ جائے گا درد کی وجہ سے۔ تو اس قسم کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو وہ میڈیسن دی جاتی ہیں جو کہ ایک تو ان کے جو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اس کو کم کرے اور ان کو تھوڑا سا سکون فراہم کرے۔ جب ان کو سکون فراہم ہوگا، جو ان کی ٹینشن ہوگی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی، تو پھر جو ان کا یہ درد ہوگا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اس ڈپریشن کی، اس انگزائٹی کی، پریشانی کی بھی کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں۔ موسٹلی جو ریزنز دیکھنے میری ہوتی ہیں، کاروبار کی وجہ سے کچھ افراد کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کچھ اپنے جو انہوں نے لائف میں گول اچیو کرنا ہوتا ہے وہ اچیو نہیں کر پاتے، جیسے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے جو گول ہوتے ہیں اسے اچیو نہیں کر پاتے، جتنے مارکس انہوں نے گین کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، تو کافی زیادہ آہستہ آہستہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ یا کچھ ایسے ایتھلیٹ جو اپنی لائف کے اندر بڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو ہی اپنے ساتھ کمپیئر کرنے میں لگے رہتے ہیں، جس وجہ سے وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنے لگ پڑتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ یا کچھ بوڑھے اشخاص جن کو کافی زیادہ جوائنٹس کی پرابلم ہوتی ہے، جوڑوں کے درد کی پرابلم ہوتی ہے، وہ جو ایسے افراد کو دیکھتے ہیں جو بالکل تندرست ہوتے ہیں، چل پھر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا موازنہ کر کر کے خود کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں۔ اب جو نفسیاتی پرابلم ہوتی ہیں ان کو دور کرنے سے بھی سر درد کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ موسٹلی جو فیمیلز ہوتی ہیں جن میں مینسز کی پرابلم کافی زیادہ لمبے ٹائم تک دیکھنے میری ہوتی ہے، ایک سرکل ہوتا ہے، اگر اس سرکل سے بڑھ کر تو کافی زیادہ ڈیوریشن ہو جائے تو وہاں پر بھی یہ ہیڈیک کی پرابلم دیکھنے مل سکتی ہے۔ عام طور پر یہ پرابلم رہتی ہے مینسز کو ڈیوریشن میں، لیکن اگر کافی زیادہ لمبا یہ ڈیوریشن ہو جائے تو پھر وہاں پر بھی ہیڈیک کی جو پرابلم ہے وہ کافی لمبے ٹائم تک چلتی رہتی ہے۔ امید ہے آج کا جو یہ سیشن ہے آپ کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا ہیڈیک کے حوالے سے۔ آپ کو کوئی بھی کوسچن وغیرہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ جو آنے والے سیشنز ہوں گے ہیڈیک کے حوالے سے، ان کے اندر جو ہیڈیک کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں ان کے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے، جیسے کہ سب سے زیادہ جو ٹائپ دیکھنے میری ہوتی ہے مائیگرین کے حوالے سے، درد شقیقہ جسے کہا جاتا ہے کہ سر کے اسپیشل ایک حصے میں درد دیکھنے میرا ہوتا ہے، یا کچھ درد ہوتے ہیں جو سفراوی ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو ٹائپس ہیں ان تمام ٹائپس کے ریلیٹڈ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آنے والے سیشنز میں۔ تو آپ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن ہوگا اسے لازمی پریس کر لیجئے گا، کیونکہ ویڈیو جب اپلوڈ ہو تو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے مل سکیں۔ فیس بک پیج کا لنک اور انسٹاگرام کے پیج کا لنک بھی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے، ان دونوں پلیٹ فارم پہ بھی جا کر لازمی لائک اور فالو کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔